मिशन कराची तो तकरीबन मुकम्मल हो गया। मिशन कराची क्या था, मिशन सिंध था। और जिस तरीके से सिंध के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इमरान खान साहब को और उनके नजरिए को, ये मिसाली था। सो सिंध के लोग शाबाश के मुस्तहिक है। कराची के कंधों पे जो बोझ आन पड़ा था, कराची ने वो बोझ उठा कर दिखाया है। कराची ने साबित किया कि वो जुल्म के, जबर के और फस्तायत के खिलाफ खड़ा है। एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद मुलाकातें थी, एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद स्ट्रीट मूवमेंट की बातचीत थी या लोगों से हल्की फुल्की इंटरेक्शन थी, वो दौरा बड़े बड़े जलसों में तब्दील हो गया और फिर एक इतने बड़े जलसे के साथ इख्तिताम पजीर हुआ कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ मनादिर तो अब सामने आए हैं। जैसे जैसे सोशल मीडिया पे तस्वीर और वीडियोज आ रही हैं जो आम लोगों ने बनाई थी, वैसे वैसे पता चल रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कहां से निकल कर आ गए और कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है कराची में, सिंध में। तो ये एक बड़ी तैयारी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर जाएगी स्ट्रीट मूवमेंट की जगह पे। और 8 फरवरी 2026 ये वो एक दिन है जब पूरे पाकिस्तान को बंद करने की एक कोशिश अपोजिशन जमातों की जानिब से की जाएगी। लोग लगातार आ रहे थे और बड़ी दूर दूर तक लाइनें लगी हुई थी आने वाले लोगों की। जिस वक्त ये जलसा खत्म हुआ, अब रुकावटों के बावजूद ये जलसा हुआ है, लिहाजा एक बात याद रखी जाए कि ये मुजामत थी जो अवाम ने करके दिखाई है और यही स्ट्रीट मूवमेंट का एक वार्म अप मैच है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया है। अच्छा, सिंध वालों की, जो सिंध के अंदर लोग मौजूद है ना, उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग इमरान खान साहब के नजरिए को फॉलो करते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस मोमेंटम को आगे बढ़ाना है उन्होंने। क्योंकि जो बड़ा टारगेट है इनका वो 8 फरवरी का है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान का एक बड़ा इम्तिहान है कि कैसे पाकिस्तानी बाहर निकल कर आते हैं और एक बड़ा ट्रेंड चलाते हैं और पूरे मुल्क के हर चौक के अंदर वो डी चौक बनाते हैं। ये जो नारा है ना जो सुहेल अफरीदी ने दिया है, हर चौक डी चौक, ये नारा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुक्मरानों के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो यही नारा है कि हर चौक डी चौक। मसला ये है कि जब भी आप सारे पाकिस्तान को इकट्ठा करके एक मखसूस एरिया की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, फर्ज करें रावलपिंडी या इस्लामाबाद, तो फिर होता यह है कि बेशतर लोग आ ही नहीं पाते अपने घरों से दूर। यानी लोगों में 90% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर ट्रेवल करने में दिलचस्पी नहीं रखते, वो नहीं आ पाते। ये सच्ची बात है, इसको मानना पड़ेगा। लोग अपने घर के आसपास ज्यादा एहतजाज कर लेते हैं, बहुत दूर आने में लोग उतनी दिलचस्पी नहीं रखते, लोगों के वसाइल भी नहीं होते बाद औक़ात। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सा पैसा देकर लोगों को लेकर आती है या बसें वैगने खाना देकर लेकर आती है। लोग बेचारे अपना बंदोबस्त भी खुद करके आते हैं। तो अपने इलाकों में तो लोग काम कर लेते हैं, बहुत दूर नहीं जाते। ये लोगों के अंदर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, प्रॉब्लम भी होती है। तो ये जो एक तरफ को जाना है, वहां पे हुकूमत के लिए बड़ी आसानियां पैदा हो जाती है कि एक रोड को बंद करना है, एक शहर को बंद करना है, एक इलाके को बंद करना है, वहां रुकावटें डालनी है। तो 10-15 हजार 20 हजार पुलिस वाले हों तो वो मार कुटाई करके, गोली चला के, शेलिंग करके, रबड़ की गोलियां चला के, बार बार रुकावटें डाल के वो कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते हैं। 10 लाख बंदा भी आ जाए मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर यही लोग पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि हर जगह पे लॉ इन्फोर्समेंट की इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर दें। कर ही नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में तादाद ही बहुत कम है और आम आदमी के साथ हर गली मोहल्ले में लड़ना ये पुलिस के या किसी सिक्योरिटी फोर्स के बस की बात नहीं है। तो ये जो नारा दिया है सुहेल अफरीदी ने कि हर चौक डी चौक, ये इस वक्त एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए और मौजूदा हुकूमतों के लिए कि इससे कैसे निपटना है। जिस तरीके से पहले उनका इस्तकबाल किया गया, यानी मैं एक देख रहा था क्लिप, वो क्लिप बड़ा अजीब था। उसके अंदर बलूची पगड़ी थी, सिंधी अजरक थी और सिंधी लोग मौजूद थे और पंजाबी गाना था और खैबर पख्तूनख्वा से आया हुआ वजीर आला था। यानी कैसे इमरान खान ने चारों सूबों को इकट्ठा कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, पगड़ी बलूचिस्तान की, अवाम सिंध की और गाना पंजाबी नकदा कोका। ये इमरान खान है जिसने पाकिस्तान को एक लड़ी में पिरो दिया है। ये आपको किसी और पार्टी में ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ, एक दौर था ऐसा जब बेनजीर भुट्टो का दौर शुरू हुआ था ज़िया-उल हक के मरने के बाद, तब ऐसा लगता था कि एक औरत है जो पाकिस्तान को जोड़ती है। वो दौर था। उसके बाद कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ता हो। नवाज शरीफ कभी भी जीटी रोड से बाहर नहीं निकल सका।
اگر وہ خیبر پختونخوا میں گیا تو 1-2 ضلعوں تک محدود رہا. نواز شریف بڑا نہیں ہو پایا, کہیں بھی نہیں جا پایا. پاکستان تحریک انصاف بے نظیر بھٹو کے بعد وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو پورے پاکستان میں یکساں مقبول ہے. سندھ نے ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. مزار قائد کے ارد گرد جس لیول کی فسطائیت کی گئی ہے نا, یہ سندھ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے. ویسے تو اسٹیبلشمنٹ نے قائد اعظم کے ساتھ جو کیا تھا وہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. انہیں اپنا کاروبار, اپنی کرسی, اپنا پیسہ, اپنا اقتدار, اپنا اختیار, اس کے باہر تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. بہت ڈھیٹ ہیں یہ لوگ, بہت ڈھیٹ ہے. کئی دہائیوں سے یہی کر رہے ہیں. یہی انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ کیا تھا. جنہوں نے قائد اعظم کو نہیں بخشا وہ قائد اعظم کے مزار کا احترام کریں گے. بے شرمی کا ایک کمبل ہے جو انہوں نے اوڑھا ہوا ہے کئی دہائیوں سے. اب قائد اعظم کے مزار کے باہر جس لیول کی فسطائیت کی جا رہی ہے, یہ تو دیکھو مزار کس کا ہے. جو جمہوریت کی سب سے بڑی آواز تھا, بابا قوم کا مزار ہے, جو انصاف کی بات کرتا تھا, مساوات کی بات کرتا تھا, جمہور کی بات کرتا تھا. یہ اس کا مزار ہے جس نے پاکستان بنا کر دیا. اور اس کے مزار کے باہر غیر جمہوری حرکتیں, اس کے مزار کے باہر فسطائیت, جبر, ظلم, لوگوں پہ تشدد, آنسو گیس. اور یہ کر کون رہا ہے؟ سندھ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ہرکارے. یہ مل کر یہ کاروائی ڈال رہے ہیں. جو گند انہوں نے مارا بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے. پہلے نا بڑے شوق سے پیپلز پارٹی نے اپنے منہ پہ فیئر اینڈ لولی لگائی. یہ کریم ہوتی ہے چٹا کرنے والی, تو پیپلز پارٹی نے بڑے شوق سے اپنے منہ پہ یہ بیوٹی کریم لگائی. لیکن پھر 48 گھنٹے بھی نہیں گزرے, پیپلز پارٹی نے اپنے منہ پہ چیری بلاسم مل لی. زبردست قسم کی پالش انہوں نے اپنے منہ پہ کر دی. یہ ہے ان کی ٹوٹل اوقات جو انہوں نے کیا. انہوں نے کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سنسان رستوں پہ ڈال دیا, اور آج بابا قوم کی روح کو تکلیف دے رہے ہیں, اور کراچی کے اندر دے رہے ہیں, مزار قائد کے قریب دے رہے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے شہریوں نے, کراچی کے شہریوں نے وہی کیا جو قائد اعظم کا نظریہ ہے. انہوں نے وہی کیا کہ ظلم اور جبر کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے جیسے ہم ہمیشہ کھڑے ہوتے رہے. جن لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی وہ آج پاکستان بچانے کے لیے بھی میدان میں آئے. دیکھیں نا, جعلی حکومت ہے, سب جانتے ہیں جعلی ہے. سندھ حکومت بھی جعلی ہے, بلوچستان حکومت بھی جعلی ہے, پنجاب حکومت تو بالکل ہی جعلی ہے. سندھ میں تو چلو پیپلز پارٹی کو تھوڑا بہت ووٹ پڑ جاتا ہے, بلوچستان میں تو ووٹ ہی کوئی نہیں ہے ان کی وہاں بھی حکومت بنا دی. پنجاب میں پی ایم ایل این کا ووٹ ختم ہو گیا. لاہور میں وہ سیٹیں ساری ہار گئے, یعنی لاہور کی ٹوٹل ملا کے 44 سیٹیں ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں کی, اور ان ساری سیٹوں میں سے پی ایم ایل این جو ٹھیک سیٹیں جیتی ہے وہ 3 ہیں, باقی ساری وہ ہار گئی ہے. تو یہ ہے جناب ان کی ٹوٹل اوقات. جو کچھ انہوں نے دیکھا نا اصل میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں, اس نے خوف زدہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی. آئندہ عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات نہیں کروائی جائے گی, اور اگلی ملاقات لگ بھگ 15 دنوں کے بعد ہوگی. دیکھیں ان کو کس نے بتایا؟ کیا یہ عدالت ہے؟ کیا یہ جج ہیں؟ کیا یہ سپرنٹینڈنٹ ہے؟ وہ ایک ان کا بیٹھا ہوا تھا بندہ حسن, وہ یو کے ایک نیوز چینل کو انٹرویو دے رہا تھا, وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا. وہ کہتے جی عمران خان کیونکہ طالبان کا دوست ہے اس لیے ہم اس کی ملاقاتیں نہیں کرواتے, وہ دہشت گردی کروا رہا ہے. کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ, کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ, میری تو سمجھ سے باہر ہے. یعنی کبھی یہ کہتے ہیں عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے, کبھی کہتے ہیں طالبان کا ایجنٹ ہے, کبھی یہ کہتے ہیں عمران خان کی ملاقات جو ہے وہ ہم نہیں کروا رہے, کبھی کہتے ہیں سپرنٹینڈنٹ آف جیل کی مرضی ہے وہ نہیں کروا رہا. وزیر اعظم ان کا کہتا ہے جناب پوچھ کے بتاؤں گا. تو جب آپ جھوٹ بول رہے ہو نا, اور لگاتار جھوٹ بول رہے ہو, آپ کی ساری عمارت ہی جھوٹ پہ کھڑی ہوئی ہو, تو پھر آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہوتا. لہذا اس وقت منہ بند کر کے بیٹھنا چاہیے. خاص طور پہ ایسے چینلز کو انٹرویو نہیں دینا چاہیے جو آپ کو بار بار یہ پوچھیں کہ جناب آپ سے سوال کوئی اور کر رہے ہیں, آپ جواب کوئی اور دے رہے ہیں. وہاں پہ بڑی ٹکا کے بےزتی کی ہے وہ خاتون اینکر نے. انہوں نے کہا جی آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا لیکن میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ عمران خان صاحب کے جو بنیادی حقوق ہے وہ کیوں متاثر کیے جا رہے ہیں اور کیوں ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. 2 سرویز بڑے مزیدار ہوئے ہیں پاکستان میں ناظرین. ایک صابر شاکر صاحب نے کروایا اور ایک کروایا رضوان غلزئی صاحب نے. ان 2 سرویز کے اندر سوالات بڑے امپورٹنٹ تھے. صابر شاکر صاحب نے پوچھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آنا چاہیے یا نیا آرمی چیف آنا چاہیے, تو بہت لوگوں نے اس پہ ووٹ ڈالے, اور میں حیران ہو گیا کہ 90% سے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا آرمی چیف آنا چاہیے. عاصم منیر صاحب کے ساتھ وہ نہیں جانا چاہتے. اور رضوان غلزئی صاحب نے ایک سروے کروایا جو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا جی کہ اس صورت میں کہ موجودہ حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو جائے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو آپ کو پھر حیرت ہوگی کہ زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کی ایسی ستیہ ناش منجی ٹھک گئی ہے کہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم کھڑے ہو جائیں گے جا کے حکومت کے ساتھ, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. زیادہ لوگوں نے یہ اوپینین دی ہے.
میں حیران ہو رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اتنی پتلی حالت ہو گئی ہے کہ لوگ جا کر جن کے اوپر چوروں اور ڈاکوؤں کے ٹیگ لگائے گئے ان کے ساتھ کہتے ہیں ہم کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ایک موقع ان کے پاس موجود ہے، اگر وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، نہ اٹھائیں گے تو میاں صاحب دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا، کیونکہ میاں صاحب کو اب کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جس قسم کا کام انہوں نے دکھا دیا، اور اب وہ بیچارے سارے یقین دلاتے پھرتے ہیں کہ نہیں میاں صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا، میاں صاحب کا وہ مطلب نہیں تھا۔ نہ تو روٹی کو چوچی ہم کہتے ہیں، نہ پاکستانی عوام کہتی ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو بہت ہی سیانی ہے، وہ تو بالکل ہی روٹی کو چوچی نہیں کہتے۔ فیصل واڈا نے جو دھمکی لگائی تھی اس کا جواب بھی آ گیا۔ جواب جناب اس کا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، بڑا ٹکا کر، نام تو نہیں لیا لیکن بڑے سخت الفاظ انہوں نے بولے۔ تحریک انصاف نے کہا جی پاکستان کی عوام نے بے نامی جائیدادیں سنی ہیں، بے نامی بینک اکاؤنٹ سنے ہیں، بے نامی لین دین بھی بہت دیکھے ہیں، مگر ملک کے سیاسی کباڑ خانے سے پچھلے کچھ برس سے ایک نیا تماشا بھی نکلا ہے۔ ایک بے نامی سینیٹر، یہ وہی شخص ہے جو ہر وقت پھٹے ہوئے مائک کی طرح مسلسل شور مچاتا ہے اور جس کی پوری سیاست صرف غیر مہذب زبان، دھمکیوں اور بازاری جملوں پر کھڑی ہے۔ اس بے نامی سینیٹر نے جو رقیق، گھٹیا اور لچڑ زبان استعمال کی ہے وہ اس کے اپنے ذہنی معیار اور غیر سیاسی ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کل تک یہی شخص عمران خان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کو اپنا والد جیسا قرار دیتا تھا، بالکل دیتا تھا، سیاسی سایہ تلاش کرتا تھا، اور آج اپنی سیاسی یتیمی چھپانے کے لیے اسی عمران خان اور ان کی فیملی پر حملہ آور ہے۔ لیکن یہ بہت ساری چیزیں اور بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب بڑے ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ایسے شخص کے بارے میں یا اس کی جانب سے ایسی کی تیسی کہنا کسی سیاسی جماعت یا خاندان کے خلاف نہیں بلکہ براہ راست عدالت عالیہ کے حکم کی توہین ہے۔ پہلے بھی یہی بے نامی کباڑی سینیٹر سپریم کورٹ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا ہے۔ اچھا یہ فیصل واڈا صاحب کو ہی جواب ہے، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے، لیکن فیصل واڈا صاحب نے جو زبان استعمال کی نا وہ واقعی بہت گھٹیا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں جن کی وجہ سے فیصل واڈا کی سیاست شروع ہوئی، آج فیصل واڈا کو کون جانتا ہے؟ صرف یہی جانتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا تھا، ورنہ تو اس کی اپنی پہچان کوئی نہیں تھی۔ فوج بھی انہیں کبھی کسی عہدے پہ نہ بٹھاتی، کبھی سینیٹر نہ بناتی اگر یہ عمران خان کے ساتھ ماضی میں نہ چلے ہوتے۔ ان کی ساری اہمیت عمران خان کی وجہ سے، جیسے ریحام خان کو لوگ جانتے ہیں عمران خان کی سابق اہلیہ ہونے کے ناطے سے، ورنہ بہت سارے اور لوگ ایسے ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے۔ تو فیصل واڈا ہو گیا، اون چودھری ہو گیا، بہت سارے اور لوگ ہو گئے، ان کی پہچان عمران خان کی وجہ سے، ان کی اپنی ذاتی کوئی پہچان نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ، یہ جہاں مرضی چلے جائیں، یہ عمران خان کی وجہ سے ہی ہمیشہ پہچانے جائیں گے۔ اور عمران خان کے بارے میں ڈپلومیٹ میگزین ہے امریکہ کا، اس نے ایک بڑا زبردست آرٹیکل لکھا ہے۔ یہ آرٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، انہوں نے بڑی ریسرچ کے بعد یہ آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں بڑی زبردست چیزیں ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی فوج عمران خان کو ختم کرنے کی متحمل کیوں نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ بے پناہ مقبول لیڈر کو ہٹانے سے بحران ختم نہیں ہوگا، اس سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ پاکستان کی ریاست اس کیفیت میں زندہ نہیں رہ سکتی یا قائم نہیں رہ سکتی۔ عمران خان صاحب کی حراست میں موت کے بارے میں افواہیں آئیں اور بہت عدم اعتماد تھا لوگوں کے اندر، اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی ساری منظرکشی ہو رہی ہے۔ حکام نے دعوے کیے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ افواہیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ عاصم منیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ختم کرنا ایک بڑی تباہ کن غلطی ہوگی جسے اسٹیبلشمنٹ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔ عاصم منیر نے اپنے کریئر میں خود اپنے سے پہلے والے جو ڈکٹیٹرز تھے، اپنے پیشرو جو تھے، ان کی جارحانہ پالیسیوں کے نتائج دیکھے ہیں، جیسا کہ جنرل پرویز مشرف کے لاپرواہ اقدامات، یعنی 2006 میں نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا اور 2007 میں لال مسجد کا آپریشن ہوا، بینظیر بھٹو بھی قتل ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ کہا جناب کہ ایک اور لیڈر کے قتل کی متحمل نہیں ہو سکتا یہ نظام۔ نواز شریف جب 2019 میں بیمار ہوئے تو ان کو فوراً انگلینڈ بھیجا گیا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پنجاب سے اگر کوئی رہنما ایسے مارا گیا تو رد عمل بہت زیادہ بھڑک جائے گا، اور یہ ایک بنیادی حقیقت ہے۔ فوج کی طاقت، فوج کی بھرتی اور قانونی حیثیت پنجاب کے سیاسی جذبات سے ان کا گہرا تعلق ہے، تو فوج کی بھرتی بھی یہاں سے ہوتی ہے، فوج کا کیشمنٹ ایریا بھی یہی ہے۔ ذوالفقار جی بھٹو کی پھانسی یا بینظیر بھٹو کا جو قتل ہوا تھا اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ کچھ کر کے بچ گئی، بہت بڑے احتجاج ہوئے لیکن کوئی بہت بڑی بغاوت نہیں ہوئی۔ لیکن عمران خان ایک مختلف حقیقت ہے، وہ نسلی طور پہ پنجابی نہیں، پشتون ہے، لیکن ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔
اور پوری قوم میں ان کی حمایت ہے، اور پاکستان سے باہر بھی ان کی حمایت بہت بڑے پیمانے پہ پھیلی ہوئی ہے۔ جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی 2023 میں، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بارے میں پھر سارا کچھ لکھا ہوا، کس طریقے سے کیا کچھ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا خان کو ختم کرنے سے سیاسی بدامنی کو بھڑکانے کا خطرہ فوج نہیں لے سکتی، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب ملک کی معیشت بہت بری طرح تباہ ہو رہی ہے۔ خان کو ہٹانے سے پاکستان کی سیاست میں ایک بے مثال شہید پیدا ہو جائے گا، اور یہ بہت مختلف شہادت ہوگی اگر عمران خان کو کچھ کیا گیا تو۔ عمران خان بہت بڑے پیمانے پر نوجوانوں کے لیڈر